अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। मामला चाहे मौशी हों, सियासी नौइयत के हों, समाजी हों या किसी भी किस्म के मामला जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ एक आम आदमी से होता है, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में ऐसे मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए। इस वक्त जारी सूरत हाल के हवाले से बात करना ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा लंबी तमहीद मानना इस वक्त मुनासिब नहीं है। जो कुछ हो रहा है यकीनन आप सबके इल्म में होगा। पहले मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यकीनन ये बात कही जा सकती थी कि यकीनन आपको इल्म नहीं होगा, या हम आपको बताते चलें। अब यकीनन सबके इल्म में है। बज़रिया सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब के ज़रिए आप तक खबरें पहुँच रही होंगी और कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पे गुफ्तगू की जाए। ख़ास तौर पे ये जो जंग का माहौल है, ये जो कैफियत है, इसके हवाले से हम आपको बाखबर रखें और सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िम्मेदारी जो है ये पूरी कर रहे हैं। आपको ख़बरों के ज़रिए, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स के ज़रिए बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो बहरहाल इस वक्त क्योंकि गैर मामूली सूरत हाल है, समझने की ज़रूरत है। और एक काम जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है वो ये कि संजीदगी का मुज़ाहरा करना। तो थोड़ा सा संजीदगी का मुज़ाहरा करें। सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जिस किस्म की बातें और पैगाम चलाए जा रहे हैं, ख़्याल ये है कि यकीनन अगर हमें कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है खुदा के फजल करम से, तो हम उसके बावजूद ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ ख़ास तौर पे नौजवानों से कि सोशल मीडिया के ज़रिए जिस किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, ये भी जंग का एक हिस्सा है। तो सरहदों के मुहाफ़िज़ अपना काम कर रहे हैं और आपकी जो एक इखलाकी ज़िम्मेदारी है वो ये कि कोई भी मैसेज, पैगाम, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सुबह से लेकर शाम तक भेजी जा रही है, इसको ज़रा आगे फॉरवर्ड करने से गुरेज़ करें। और ज़रूरी ये है कि पहले उसके बारे में तस्दीक करें। पहले भी जब ये माहौल और कैफियत नहीं थी, उस वक्त भी आगाह कर रहे थे कि ये भी एक हिस्सा है, इसके ज़रिए भी जंग की जा रही है, जिसका नतीजा आपने देखा, जो जहन साजी की गई है और जिस तरह गुमराह किया गया नौजवानों को। तो इस वक्त पहले से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो जो कुछ हुआ वो एक तरफ रखते हुए इस वक्त ज़रूरी ये है कि अपनी आंखें भी खुली रखें और ख़ास तौर पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो फेक इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ हैं, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है, इसको क़तई किसी तौर पर आगे ना पहुँचाएँ, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। तो इससे गुरेज करना वक्त की ज़रूरत है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे इसी मामले और मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सरदार बाबर अब्बासी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि एक सीनियर सियासतदान हैं, समाजी कारकुन हैं। उनको आज सुबह के वक्त यहाँ मदऊ का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब तज्ज़ियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। सियासी मामलात हों, मौशी मामलात हों, मजहबी मामलात हों, बहुत सारे हवालों से गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह के वक्त उनको भी यहाँ पे हमने दावत दी है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा खालिद नूर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आप भी एक समाजी कारकुन भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं, शहर कराची के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहते हैं, मसाइल की निशानदेही करते हैं। उनको भी आज हमने यहाँ पर बुलाया है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका खालिद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपका भी थैंक यू। बाबर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा और इस वक्त जो गैर मामूली सूरत हाल है, मैंने एक सवाल रखा हमेशा कि संजीदगी का मुज़ाहरा करना ज़रूरी है। इसमें क्या मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है या क्या पैगाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस कदर गैर संजीदा हो चुके हैं और एक ख़ास तबका जो है, जो एक मखसूस जमात के साथ उसकी जो मोहब्बत है या जो कुछ भी है, जो कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, यकीनन परेशान कुन तो है। और अफसोस भी इस बात का होता है कि इस हद तक जो है दुश्मन ने काम किया कि वो हमारे लिए जो उनसे ज़्यादा ख़तरनाक ये लोग बन चुके हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आगे कोई नहीं है, मुझ समेत कोई भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे आपकी जो बात है इससे यूँ मैं इस तरह कहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग हमारे अपने ही मीडिया के अंदर जो लोग थे पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे मुतारक हैं इस वक्त। मैं उनकी गुफ्तगू सुनते हुए मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि इनको पाकिस्तान की मिट्टी ने जन्म लिया है, ये पाकिस्तान से हुए। इस मुश्किल वक्त में हर आदमी अपनी अफवाज, अपनी कौम, अपने मुल्क के साथ खड़ा होता है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि होगा कुछ नहीं उनका, मैं समझता हूँ उनका इससे भी बदतर होता जाएगा। लेकिन वो मेरे नौजवानों को जो जहन साजी कर रहे हैं या जो उनके जहन में डाल रहे हैं, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और दूसरी बात है कि अल्लाह करे पाकिस्तान का नौजवान भी समझ चुका है, इस बात को देख चुका है।
میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک سوشل میڈیا کی بات اٹھا کے شور ڈالنا شروع کر دیتے، لیکن آپ صحیح طرح سے ان کو بریف کریں، بتائیں تو وہ بات مانتے ہیں کہ ہاں جی یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے آگے کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ سیاستدان ہوتا ہے نہ کوئی اور ہوتا ہے. میں کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ سن رہا تھی کہ فلانے صاحب جب تک نہیں ہوں گے تو پاکستان شاید بڑے مشکل میں ہو جائے گا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا تو وہ چلے گئے دنیا سے تو پاکستان چل رہا ہے. بالکل صحیح. بھٹو صاحب آئے چلے گئے پاکستان چل رہا ہے. بڑے آئے یہاں چلے گئے دنیا سے، ہم اور آپ چلے جائیں گے تو ملک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. یہ خام خیالی ہوتی ہے لوگوں کی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن میری آپ کی تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہیں. تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے. جس مشکل میں جو بار بار کتے کی طرح بھوکتا ہے انڈیا ہم پہ روزانہ، ہر وقت بھوکتا ہے، چاہے اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے. وہ پاکستان نے کیا، پاکستان کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے کیا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرتے ہو. بالکل ایسے آپ نے یہاں پال کے چھوڑے ہوئے اور ہمارے اندر آستین کے سانپ موجود ہیں، جو یہی آستین کے سانپ ہیں جو آپ سے بھی سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے نا ہمیں بھوکتے ہیں جو ہے نا کہ کتوں کی طرح. پھر بھی ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اندر جو کچھ کرنا ہوتا ہے آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے آپ یہ کس لیے کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے نوجوانوں سے، اپنی قوم سے، اپنے تمام لوگوں سے کہ انشاءاللہ مشکل وقت میں ہم اپنی فوج کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. آج بھی کھڑے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہزاروں کی طرف سے لاکھوں کی طرح نوجوان نکلے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے کھڑے ہیں جو ہے نا. آپ بارڈر پہ دیکھیں، کشمیر کے ماحول کو دیکھیں، کتنی دنیا رات کو وہاں آگے فوج لڑ رہی ہے، پیچھے وہ سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم بیٹھے ہیں ساتھ ہیں. تو یہ اپنی ہماری افواج کے لیے وہ آپ کو نہیں بلا رہے کہ آپ آئیں، لیکن ان کا حوصلہ اور بلند ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں قوم میرے پیچھے کھڑی ہے. تو ہم میرے خیال میں یاسر بھائی انتہائی زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت قانون ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو چند لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں. آپ کو ہی پتہ ہے 4-6 لوگوں نے ایک اپنے ٹولہ بنایا ہوا ہے، کوئی ملک سے بھاگا ہوا ہے، کوئی کہیں بجا کے بیٹھا ہوا، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اسی مٹی سے اٹھ کے گئے ہیں، اسی مٹی نے ان کو عزت دی ہے، یہاں سے بنے. ان کو آج بھی شرم آنی چاہیے. ان کو آج بھی جو ہے نا مثلا اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ چلیں یار صبح کو بولا شام کو گھر آ گیا تو ٹھیک ہے. وہ آج بھی اپنے ملک میں واپس آ جائیں. بالکل صحیح. میرے خیال میں یہ ہم نے ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو جائے گا. وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ایک انسان دیکھیں غلط چیز چھوڑ دینا. یہ ملک آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا ہے. اور آج اگر ہم اس ملک کا ساتھ صحیح طرح سے نہیں دیے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے صرف کسی ایک شخص کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ پورے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نقصان پہنچا رہا ہے، بلکہ نقصان پہنچایا ہے ماضی میں بھی. آج 9 مئی کا کیونکہ دن ہے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن آج ہے. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دشمن نے اتنا نقصان پہلے کبھی پہنچایا ہے نہ آگے پہنچا سکتا ہے، لیکن جو 9 مئی کو ہوا، جو انہوں نے نقصان پہنچایا اس کو نہیں بھلایا جا سکتا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بے شرمی ہوتی ہے نا، ایک بڑی بے شرمی. میں کل میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ خاتون کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا. کسی ٹی وی چینل کے منصور صاحب کا جو چینل ہے اس کے اندر کسی ایک خاتون کو پوچھا کہ آپ مذمت کریں، تو باقی بھی بیٹھے تھے، انہوں نے بالکل مذمت نہیں کی. وہ اس بات کو ٹال کے یار میں کھل کے نام لیتا ہوں، کیا عمران خان کیا ہے، کیا چیز ہے کہ آپ نے اس کو ہر چیز میں وہ کر دیا کہ وہ ہے تو سب کچھ ہے. میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جس نے پاکستان بنایا وہ بھی چلے گئے دنیا سے، لیکن پاکستان اسی طرح کھڑا ہے اور یہ کھڑا رہے گا. لیکن انہوں نے نہیں ان کی الفاظ کو مذمت کی کہ ہم نے کچھ کیا ہے، یا اس وقت کوئی مذمت کی بیان دینا کوئی حرج نہیں ہوتی. جب آپ کے سامنے ساری چیزیں غلط ہو رہی ہے تو آپ پتہ نہیں کس سے ڈر رہے ہیں، کون سے حکام ہیں، ان سے ڈر کے جو ہے نا پاکستان کے لیے جو ہے نا اچھے الفاظ بھی نہیں بول سکتے. ایسا ہی یہ بڑی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں. میں بعض دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، جس غلطیوں کا ہم ضامن بھی بخود رہے ہیں. اور دیکھنے سننے سے ہم نے جو فیصلے کیے وہ ہمارے آگے خود آ چکے ہیں. اب وقت ہے کہ کبھی اس طرح کے فیصلے نہ کریں، جذباتی فیصلوں سے ملک کو نقصان ہوتا ہے اور جو ملک کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. اور جو کہ ہوا 9 مئی کیونکہ آج بالکل 9 مئی تو میں کہتا ہوں اس کو تو زندگی میں کبھی بلایا ہی نہیں جا سکتا. بالکل اس کے اوپر بات کریں گے. ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب صورتحال آپ کے سامنے، میں مزید تو اس پہ سوال نہیں کروں گا، لیکن چاہوں گا ذرا اپنے آپ خیالات کا اظہار کریں. جی یاسر بھائی، موجودہ حالات کے اندر میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، میری اپنی ایک رائے ہے. ممکن ہے کوئی اس سے اتفاق رکھے، کوئی اختلاف رکھے، ہر ایک کو حق حاصل ہوتا ہے. موجودہ حالات کے اندر ہمیں اتحاد اتفاق کی بات کرنی چاہیے. قوم کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، ہم اپنا کردار ادا کریں. بہت خوب. ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جنہوں نے کیا وہ بھگتیں گے.
اب یہ ان باتوں کو اچھالنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. جنگیں صرف ویپن سے نہیں جیتی جاتی جی. اور جنگوں کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط پروپیگنڈا فیک نیوز پھیلا کر کے اس ملک کے امن کو جو ہے وہ تہس نہس کرنے سے بھی وہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. بالکل صحیح. جو ہمارے ملک کے اندر کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ملک کے اندر اس کا امن خراب کر دیں. دوسرا یہ کہ وہاں کے عوام کے اندر خوف ہراس پیدا کر دیں کہ دشمن نے یہ کیا، دشمن نے یہ کیا، دشمن نے یہ کیا. اس طرح کی چیزیں افواہ پھیلا کر کے ایک تو اس چیز سے یہ ہوگا کہ ہمارا عوام، پاکستانی عوام جو ہے وہ خوف ہراس کے اندر آ جاتا ہے. وہ سمجھے گا کہ ہم اب محفوظ نہیں ہیں، ہمارے حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور خوف ہراس کے اندر عجیب قسم کی باتیں کرنے لگے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی نیوز آ جائے، کوئی بھی نیوز آ جائے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کوئی بھی ایسی خبر آ جائے، بم بھی گرے نا، اس خبر کو ہم آگے نہ کریں. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھے شہری ہونے کی ایک کیا ہے علامت ہوتی ہے. یہاں تو صرف ڈرون آتے ہیں، وہ تو کسی قسم کے نقصانات بھی نہیں ہوتے. ہم ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اتنا پھیلا دیتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. کل مجھے اپنے گاؤں سے شکارپور سے کال آئی کہ کراچی میں کوئی بم گرا ہے. میں نے کہا تو نہیں، کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں اتنے سارے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر اتنے سارے افواہیں ہیں کہ اتنے 25 پتہ نہیں کتنے ڈرون مختلف علاقوں میں پاکستان میں گرے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لیول کے، اس سے اگر ہم متاثر ہوتے ہیں تو دشمن ہمارا اس جنگ میں کامیاب ہو رہا ہے. وہ جو مقصد چاہ رہا ہے کہ پہلے تو ان کو بے چین کریں، پہلے ان کو خوف ہراس کے اندر مبتلا کریں، اس کے بعد ان کا امن جو ہے وہ خراب کریں. وہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اس فیک نیوز کو عام کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کے مخلص نہیں ہیں، پاکستانی اداروں کے مخلص نہیں ہیں، پاکستانی افواج کے مخلص نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم تو دشمن کا کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے پاکستانی شہری کا یہ کام ہوتا ہے، جہاں کوئی چیز ہوتی ہے اس کو وہاں جا کر کے ان کو تسلی دینا، ان کو سمجھانا، تاکہ وہ لوگ اس ایشو کو بڑا نہ سمجھیں. یہ معاشرے کے اندر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی آپ نے پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تمام حضرات جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ پر کا واقعہ آیا، جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہوں نے عثمان غنی کو پکڑ کر کے افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. یہ افواہ، اسی افواہ پر عمل کرتے ہوئے وہی یہود، وہی نصارہ آج اسی طرز عمل پر ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی قسم کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، خبریں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان کا فلاں جہاز گرا دیا، پاکستان کا جو ہے وہ پائلٹ پکڑا گیا، پاکستان کا یہ کر دیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے عوام کے اندر، ہمارے لوگوں کے اندر یہ بے چینی پھیل رہی ہے. تو جو پڑھے لکھے سمجھدار جو شہری ہیں ان کے لیے ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی فیک نیوز کو نہ آگے کریں، ان کو ڈیلیٹ کرتے جائیں، ڈیلیٹ کریں اور اپنے لوگوں کے اندر، ان کے اندر اعتماد پیدا کریں. ان کو کہیں ایسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. جن کو جو کام کرنے کا ہے وہ کام کر رہے ہیں، بارڈرز پر جو کام کر رہے ہیں، پائلٹ جو کام کریں. جہاز تو ہم نہیں اڑا سکتے نا، اسلحہ تو ہم نہیں اڑا سکتے. ہم نے جو کرنا ہے، ہم بیک پر رہتے ہوئے ہم یہ کام کریں کہ اپنے عوام کو پر امن رکھیں، ان کو اعتماد دیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہوگی تو ہم بھی بارڈر پر ہوں گے. پہلے اس وقت ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو پر امن رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ فیک نیوز سے احتراز کریں، آگے پھیلائیں. اگر آ بھی جاتی ہے اس کو اسی وقت ڈیلیٹ کر دیں اور آگے پھیلانے کے بجائے لوگوں کو اعتماد ملے، عوام کو اعتماد ملے. کہیں کو اس طرح کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہنوں پر حاوی ہو گئی نا تو سمجھیں کہ پہلی چیز تو انڈیا جیت جائے گا. کیونکہ اس کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا کہ ہم نے پاکستانی عوام کو بے چین کر دیا، وہ اپنے مقصد کے اندر پورا ہو جائے. یقیناً ایسا ہی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہی اس کی کوشش ہے. ویسے تو وہ ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بے چینی جو ہے پھیلانا، اور اس کے لیے جو ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے. جی خالد نور صاحب، میں چاہوں گا اسی معاملے اور موضوع پر آپ بھی گفتگو کیجیے. جی اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی آپ کا مشکور کہ آپ نے موقع فراہم کیا. آج پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، 9 مئی، جب افواج پاکستان کو اندرونی سازشوں کا سامنا کرنا پڑ گیا. لیکن ایک زندہ قوم کی نشانی ہے کہ قوم نے ان سازشی عناصر، خواہ کوئی بھی ہو، اس کو مسرت کیا. اور آج کے دن الحمدللہ ANI پاکستان
اپنے ملک کی استقامت کے لیے دعائیہ تقریبات اور افواج پاکستان سے ادارے یکجہتی کے لیے پرامن مظاہرے کرے گی. اور آج علماء اکرام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جمعے میں کی نماز کے بعد دعاؤں میں اپنے ملک کو، اپنے ملک کے شہداؤں کو خصوصی طور پہ یاد رکھیں. جب ہم آزاد ملک کہتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہے. اور آج جو انڈیا یا غیر ملکی سازشیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام خوف زدہ ہے، یقین مانیں ہمارے ملک کی تمام کاروباری مرکز کھلے ہوئے ہیں، میدانوں میں آباد ہیں، تمام چیزیں آباد ہیں. کچھ مخصوص سازشی عناصر جو سوشل میڈیا میں سالوں سال سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈے بھی ناکام ہو گئے. میں بابر بھائی اور ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ہمیں اپنے آئین میں رہتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اور ملک کے روشن نام کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور دشمن کے کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں الحمدللہ اپنی افواج پاکستان پہ فخر ہے. اور اگر ہمارے اس ملک میں جمہوریت میں سیاسی اختلافات بھی ہیں، وہ ایک زندہ قوم میں ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے، ملک کے لیے ہم سب ایک ہیں اور اپنی افواج کی سے ہمیشہ ادارے یکجہتی کریں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ وقت آیا کہ اگر ہمیں بارڈر پر دفاعی انداز میں جانا پڑا تو ہم اپنی فوج کی پشت پر ہوں گے انشاءاللہ. اور جس طرح پاکستان میں عوام نے اپنی افواج کو ایک بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ کیا، اس سے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. دشمن تو سمجھ رہا تھا کہ فوج اور عوام ایک پیش پر نہیں ہے، لیکن انڈیا نے جو یہ شرمناک حرکت کری اس سے الحمدللہ یہ فائدہ ضرور ہوا کہ پوری دنیا کو نظر آ گیا کہ عوام اور فوج ایک ہے، اور یہ انشاءاللہ تا قیامت تک رہیں گے. پاکستان ہمارے فاؤنڈر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن پاکستان آج بھی چل رہا ہے، چلتا رہے گا اور تا قیامت چلتا رہے گا. بہت خوب. مختلف لوگ آتے ہیں، اپنے حصے کا کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ملک جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کی نسبت سے یہ تحفہ دیا تھا، انشاءاللہ تعالی اس کی بھاگ دوڑ الحمدللہ، اور ہم پرامن ایٹمی ممالک میں ہیں. اب دشمن نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ ذلیل و خوار ہو گیا، اس کے جہاز کہاں گئے. اب جو افواہیں اڑائی گئی جیسے کراچی میں یا مختلف پاکستان کی جو لوگ 30 ڈرون حملے ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ ساری مصنوعی باتیں. آ جائے وہ اپنا شوق پورا کر لے، اور پاکستانی افواج اور ریاست پاکستان اور عوام پاکستان انشاءاللہ تعالی رات کی تاریخ میں نہیں، دن کی صبح میں بھرپور جواب دے گی. جواب خود مختار قومیں ضرور دیتی ہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور اپنی چوائس پر جواب دے گا، اور ایسا جواب دے گا کہ یاسر بھائی آپ اس دن انشاءاللہ اظہار مسرت بھی کریں گے. ضرور ضرور. ابھی بھی بالکل اظہار مسرت ہی کر رہے ہیں. ابھی بھی جو جواب ملا ہے میرے خیال میں کافی ہوگا، کافی تشفی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے، کیونکہ جتنا بھاری نقصان اٹھایا ہے اور اٹھا رہے ہیں. اب تو کیونکہ اکنامک وار ہے نا، ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اب تک طیارے گرے ہیں ان کی جو قیمت ہے، میں لاگت دیکھ رہا تھا، وہ بلینز آف بلین ڈالر تو اس میں چلے گئے. پھر اپنا جو ہے وہ ایئر روٹ بند ہونے کی وجہ سے بلینز آف بلین ڈالر جو ہے اس کا نقصان کروایا، اور یہ ابھی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ میں اس دن بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی. جی جی. کہ الحمدللہ ہماری پاکستانی عوام ہوا، ہماری کوئی بھی برادری ہو، سکھ برادری ہو، ہندو برادری ہو، مسلمان برادری ہو، کرسچن برادری ہو، ہم سب ایک پیج پہ الحمدللہ. یہ سب سے بڑی بات ہے. شکر ہے. بابر بھائی فرمائیے گا. ابھی جیسے بات ہو رہی ہے کہ جو نقصان ہوا ہے، ہمیں تو کیا ہی نقصان پہنچانا تھا، لیکن اپنا جو نقصان کر بیٹھے ہیں. تو یہ جو وہاں پہ جو مسلط حکومت ہے جس کا سرغنہ نریندر مودی ہے، اتنا بھاری نقصان اس نے اپنی قوم کو پہنچایا ہے. میں تو اس دن ان سے بھی مخاطب تھا، ان کے لوگوں سے، کہ جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، یقیناً لوگ ہیں، وہ ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. یہ اس سے بہتر موقع نہیں ہوگا ان سے جان چھڑانے کا، وگرنہ جو نقصان اس نے پہنچایا ہے بھارت کو، ہمیں تو کوئی نقصان اللہ کا شکر ہے نہ پہنچا سکتا تھا نہ پہنچایا ہے. سفارتی سطح پر تباہ کر دیا اس نے اپنے ملک کو، پوری دنیا سے الگ ہو گیا، آئسولیٹ ہو گئے. اس کے علاوہ جنگ کے محاذ پر ہمیشہ سے ذلت اٹھائی ہے، ابھی بھی اٹھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ معاشی طور پر بھی
اتنی بدحالی کی طرف لے گئے کہ جو دیگر ممالک کی مثالیں یہاں موجود ہیں؟ جی بار جی یاسر بھائی، سب سے پہلے تو دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے انڈیا کی عوام پہ اور انڈیا کے ملک پہ کہ ان کو ایک کھسکتا ہوا وزیر اعظم، ایک پاگل وزیر اعظم جس کو کوئی پتہ نہیں ہے میں ہوں کیا چیز. جی مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ مودی ہے یا باندر ہے، بالکل، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے اس میں اور اس میں. اور یقین مانے کہ اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے نہیں لگتا ہے کہ کسی ملک کا یہ وزیر اعظم ہو. یہ ان کی سب سے بڑی جو ان کے چینل پر وہ جیسے کو ہمارے یہاں کوئی باہر اسٹیٹ شو ہوتا ہے نا بڑا، جی جی یا کسی کے لیے آیا پہلی بال کی چھکا مار دیا، وہ جو میڈیا کے ان کے جو وہ لوگ بیٹھے وہ میڈیا کے بیسکلی لوگ ہی نہیں ہیں، لوگ نہیں وہ ایسے پروفیشنل اپنے پیسے کمانے والے لوگ اور بکواس کرے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے. یار ایک پاکستان تم میں کیا نظر آتا ہے؟ ابھی تک جو بات آپ نے کی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح ان کے طیارے مار گرائے، اور جو کل ادھر جو ایک وہ ان کا وہ گرا ہے کیا بول 35,000 کی بلند کی، اس پہ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ اس کو تو کوئی گرا ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا ہے. لیکن مجھے اپنے ان اداروں کو، اپنے ان پائلٹوں کو، ان افواج کے لیے میں دو ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے اڑا دیا، دنیا کو حیران کیا ہوا ہے. یہ رافیل طیارے جو ہیں، روس سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا جو فرانس سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دل سے بتاؤں کہ مجھے مقبوضہ کشمیر پاکستان میں آتے ہوئے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ کل سے جو اتنا بڑا نقصان وہاں پہ انڈیا فوج کو اٹھا رہی ہے نا، وہ بھاگ رہے ہیں، جس طرح سے ان کے بیس تباہ کر دیے گئے، ساری تباہ کر دی گئی. لیکن میں وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں وہ پاکستان کے لیے نکلے ہوئے، افواج پاکستان کے لیے وہاں سامنے سے نعرے کو آوازیں گونج رہی ہیں. تو یہ ہمارا ایک دیکھیں، ہمارا ایک جذبہ ہے، ہمارا ایک پیشن ہے کہ ہم اپنی فوج کے اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں انڈیا ہمارے نزدیک، دیکھیں پاکستان کی تھوڑی سی جو ہمارے اندر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں یا جن لوگوں نے بیج بویا، خیر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ تو ایک، میں نے اگر 25 کروڑ کا ملک ہے، اگر کوئی 10 20 50 ہزار اکٹھے ہو گئے تو آپ ان کو چھوڑیں ایک سائڈ کچرے کی ٹوکری میں ڈالیں، وہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن آج پاکستان کا بچہ ہر شہر میں ہر جگہ پہ دیکھیں کہ لوگ اکٹھے ہیں. کل پرسوں کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی گاڑی پہ نون لیگ، ایم کیو ایم، پیپل پارٹی، تمام اے این پی، تمام علماء پارٹیاں، تمام پارٹیاں ایک جگہ پہ کھڑی ہو کر آواز دے رہی کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ میرا ملک ہے، اس کے لیے تو ہم ایک ہوں گے. آپ کے میرے سب کے اختلافات تو وقتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. کہیں شادی ہوتی ہے الحمدللہ ہم وہاں سارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کہیں پروگرام ہوتا ہے ہم سارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ انڈیا کی اتنی خم خیالی ہے پاکستان کے لیے. اور جس طرح میرے بھائی نے کہا، اللہ کا کرم ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ گھوم رہے ہیں، کہا لائٹیں بند کریں، کیوں کریں؟ ہم اس کے باپ سے ڈرتے ہیں لائٹیں بند کریں؟ کوئی لائٹیں بند نہیں، کچھ نہیں، لوگ مزے سے جو ہے نا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے، ان عناصر کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کمزور لوگ دل بھی ہیں اس ملک میں، شاید وہ سوچتے ہیں یار کیا ہو رہا ہے، کیا ہمیں تو پتہ ہے ہمیں کچھ نہیں، ہم تو آج بھی گھوم رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. لیکن یہ ایسے عناصر کا پیچھا کرنا بھی ہماری، آپ کی، میری، ہم سب کی فرض بنتا ہے کہ ایسے عناصر کو ہم ایکسپوز کریں جو میرے ملک کے خلاف، جو میرے کل اس ملک جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہوا کل اس ملک کی باغ ڈور سنبھالے گا. میں آپ کو بتاؤں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں یہ سگریٹ نوشی یہ کرتے ہیں، میں کہیں گاڑی کھڑی کر کے ان کو پوچھتا ہوں، یقین میں فرض میں ان کو پوچھتا ہوں کہ یار مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ تو بتاؤ. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل آپ نے میرے ملک کو سنبھالنا ہے، بالکل صحیح، کل آپ نے اسی فوج میں جانا ہے، کل آپ نے انہی اداروں میں جانا ہے. آج آپ نے، میں نے اس کو فرض سمجھ کے کام کرنا ہے. اس کو بھی آج ہم فرض سمجھے، آج سے ہم یاد کرتے ہیں کہ ہمیں یقین مانے ایسا بندہ کوئی نظر آئے. میں ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ مجھے کل پرسوں میں کسی ایک جگہ بیٹھا تو ایک بندے نے ادھر ٹوپی پہ کچھ لکھا تھا، پٹھان کا کوئی ورڈ لکھا تھا. تو پٹھان ہمارے ماتھے کا جومر ہے. جب اس کو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو کہنے لگا وہ میں افغانستان سے. تو میں کہا یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میرا یہی الفاظ تھا اس سے. تو یقین مانے میرا دل سخت جلا، لیکن وہ نکل گیا وہاں سے. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کو، مجھے کہنے لگا نہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، فوج کے خلاف. میں نے کہا میں تمہارا گردن اڑا دوں گا اگر تم نے بکواس کی ابھی. اور یہاں سے وہ بات، وہ دوسرا کوئی بندہ بیٹھا نے اس کا اشارہ کیا یہاں سے چلے جاؤ، گم ہو جاؤ. اور وہ تھوڑی دیر بعد ہوا، میں نے ان کے ساتھ بات کیا کہ آج بندے کو آپ نے یہاں کیوں بیٹھایا؟ بالکل صحیح. جو میری فوج کے خلاف بات کرے، فوج کے خلاف ہے، تم ہوگے جو جس نے ہمیں آج، ورنہ یہ اس طرح کے لوگ پورا ملک پاکستان کے اوپر، پوری دنیا پاکستان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھی ہے کہ یہ ملک کب تباہ ہو جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کی عوام، یہاں کی افواج، یہاں کے لوگ، میں سیاستدانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جتنے اختلاف ہوتے ہیں اس کے باوجود ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. اور آنا چاہیے کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. صرف ایک مخصوص ٹولے کے علاوہ سارے. لیکن اس مخصوص ٹولے کا مجھے آج بھی
جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے بات کرتے ہوئے، لیکن ایک بات مجھے بڑی رات سے میں ٹی وی میں دیکھیں، ٹی وی کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ مجھے بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ آج اس وقت بھی آپ کو ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے. جی آپ نے کون سی ریلی نکال لی؟ جی آپ کسی جگہ آپ مجھے فلسطین کے لیے بتائیں کون سی ریلی نکال لی؟ بیان ہی کوئی میں بتا ٹی دے، وی چھوڑیں پہ ریلی آن در چھوڑیں. کارڈ کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہاں ریلی نکالی آپ نے. آپ کسی اور کے ہاتھوں پہ کھیل رہے ہو. ہم ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کو نہیں بھول سکتے. جی اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے، ہم ان کو نہیں بھول سکتے. وہ کم عقل لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی باتیں بھول جاتے ہیں، جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. تعلق نہیں تھا. مولانا اشتیاق جو تھے وہ ایک وہ مجے ہوئے علماء تھے کہ جن سے ہر آدمی ان کے پاس ہوتا تھا، لیکن ان کا کیا سرائی غلط ہوئی یا سچ ہوئی؟ بالکل صحیح ثابت. ٹھیک ہے. میں آپ پاکستان میں کہوں، مجھے کہنے دیں، میں کھل کے کہتا ہوں، میں آج پاکستان کے اندر رہ رہا ہوں اور میرے بچے جو ہے نا وہ یہودیوں کے پاس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور میں پاکستان کا دعوے دار بنتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے ہو نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. بہت ساری خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں جن کو ہم چھپاتے ہیں، اور میں اپنی قوم کو، عوام کے بچوں کو کہوں گا، خدارہ آنکھیں کھول دیں. یہ آپ کو اس دلدل میں پھنسا رہے ہیں کہ جہاں سے آپ نکل نہیں پائیں گے. پھنسا چکے ہیں، ہو چکے اور مزید بھی پھنسا رہے ہیں. جی آپ کے آج گھروں کی حالت کیا کر رہی ہے؟ آپ گھروں کے اندر جنگیں ہو گئی ہیں. ایسا ہی ہے. یہ کس نے کیا؟ جی میرا پاکستان پرامن تھا، چھوٹے بڑے کی عزت تھی، آج چھوٹے بڑے کی عزت نہیں ہے. ختم کر دیا. تو یہ یاسر بھائی ہمیں سب کو مل بیٹھ کر اس کے اوپر بالکل سمجھنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاد سمجھ کر روڈوں پہ یہ کام کرنا پڑے گا. اور پھر آپ کو ایک بات واضح کہوں کہ ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ اس وقت اپنی افواج کے اوپر قربان ہے. بے شک، کیونکہ وہ آگے ہیں، ہم پیچھے. بالکل ایسا ہی، اور ہونا بھی یہ چاہیے، وقت کی ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں باہر والوں سے کم ہی خطرہ رہا، اللہ کا شکر ہے، قوت بنا، ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہے کبھی بھی. لیکن یہ جو اندر لوگ ہیں، اب تو بہت تھوڑے سے لوگ ہو گئے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے ابھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، فلٹر ہو جائیں گے. تو وہ فلٹر ہو گئے. وہ جو بغض تھا فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، جو تعصب پایا جاتا تھا، وہ اب سامنے آ چکا ہے اور سب کو پتہ چل گیا کون لوگ ہیں. تو میرا خیال آپ کو ڈھکی چکی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا تھا، آج سب کے سامنے. جی ڈاکٹر صاحب. یاسر بھائی، دنوں کو یاد نہیں رکھا جاتا. ہاں، اچھی قوم کی علامت نہیں ہوتی. جو ہو گیا اب آگے چلیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی کو پیٹتے رہیں گے نا. نہیں تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں نا پھر دشمن کا کیسا کریں؟ آپ کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں، میں خاص کسی کا یعنی کہ حمایتی نہیں ہوں، اس طرف ہم بالکل ٹھیک ہے کر رہے ہیں. میں زیرو برابر بھی ان کے حمایتی نہیں ہوں. مگر اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے نا وہ یہ نہیں ہے. اس وقت ہمارے صفوں کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب تمام پارٹیز کے جو ممبران ہیں ان کے پاس جائیں. وزیر اعظم کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، وہ سب کا وزیر اعظم ہوتا ہے، صرف اپنی پارٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوتا. وہ اپنے خطے، اپنے علاقے جہاں سے وہ جیتا ہوتا ہے وہاں کا وزیر اعظم نہیں ہوتا. اب اپوزیشن کا بھی وہی وزیر اعظم ہے. ہم جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھی وزیر اعظم یہی ہے. اب ان کا یہ کام ہے، گھر کے سربراہ کا یہ کام ہے کہ جو روٹے ہوئے ہیں ان کو کم سے کم اس دن، اس پیج پر، اس ٹاپک پر ایک کریں، اسمبلی کے اندر بٹھا کر کے ان سے گفتگو کریں. یہ ایک ذمہ داری. آپ کے خیال میں کوشش نہیں ہوئی ہوگی؟ بہت زیادہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر کوئی سامنے ماننے کے لیے دیکھیں نا، میں ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہ رہا ہوں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. آپ نے جو کہا 100% ہونا یہی چاہیے اور ہوا بھی یہی. مگر کیا کریں، یہ اختلافات ان کی جماعت کے ساتھ ہے، ان کی جماعت کا کسی اور کے ساتھ ہے، وہ سال ہر سال چلتے آئے ہیں اور چلتے رہیں گے. لیکن یہ تو موقع ایسا تھا کہ اس میں آپ کو خود آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ختم کرنا تھا. جیسے یہ بات کر رہے ہیں جی، تو دیکھتا ہے کہ 2 بچے ہیں یہ اور یہ سمجھدار ہیں، یہ بچہ تھوڑا نالائق ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے. والد صاحب ہیں نا، مثال گھر کے سربراہ والد صاحب نے بابر بھائی کر کے بڑھ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں 3-4 بچے ہیں، ایک نالائق ہو گیا ہے، اس کو گھر سے ڈانٹ کر نکالیں گے نہیں، اس کو بٹھائیں گے، بات سنیں گے کیا مسئلہ ہے. اونچی نیچ ہو جاتی ہے. ہمارا اب اس وقت یہ چیزیں کرنے کی بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں ان کی تمام باتوں سے 100% نہیں 200% اختلاف ہے. جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، مگر اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک امت بنے، ایک قوم بنے. وہ تو الحمدللہ ہیں. پیغام جائے دشمن کی طرف، ایک ہی سوچ جائے، ایک ہی پیغام جائے. جو نہیں جا رہی تو اس کو جانا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا یہ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان اختلافات کو بھلانا چاہیے. ایک بات کرنی چاہیے کہ امت کو، قوم کو، پاکستانی، سندھی، مہاجر، پٹھان سب ایک ہیں. مجھے پتہ نہیں یہ فیک، آپ خبر بتائیں گے فیک ہے یا
सच्ची है कुछ भी है। बलूचिस्तान के जो कबाइल के लोग भी वो भी असला लेकर के निकले, हम भी पाकिस्तान का साथ देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ तो लावा उबल रहा है ना, वहाँ बलूचिस्तान सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजलूम कौम बेकौल उनके, हम भी उनके हालात मामलात को देखते हैं, मगर इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम सरहदों की हिफाजत के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। ठीक, तो ऐसे मामलात में हमें देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन क्या चाह रहा है। हम दुश्मन के आलायकार तो नहीं बन रहे, अपनी कौम को दो हिस्सों में तो तकसीम नहीं कर रहे। अगर ये काम कर रहे हैं तो ये काम दो किस्म के आदमी करते हैं, एक तो तोड़ने वाला होता है, एक तोड़ने वाले की बात को सच्चा साबित करता है, टूट जाता है। तो जो टूट जाता है वो भी दुश्मन का काम कर रहा होता है। तो कहने का मकसद क्या है, अब कौम को यकजा करने की जरूरत है, कौम को एक प्लेट पर लाना है, एक ही मकसद पर उनको खड़ा करना है, जो मकसद है हमारा दिफाई पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हम हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इसको कुछ हो गया बांग्लादेश की तरह तो फिर हम नहीं रहेंगे, फिर न कोई लीडर रहेगा, न किसी की लीडरी रहेगी, न कोई अवाम रहेगा, न कोई कौम रहेगी, न सिंधी रहेंगे, न मुहाजिर, न पंजाब, न बिरोई, कोई कौम नहीं रहेगी। अब इस वक्त चीज क्या है, हमें अपने मुल्क को बचाएं। मुल्क वैसे तो इख्तलाफात तो इदारों से भी तो होते हैं ना, आपको नहीं है, मुझे नहीं है, ठीक है। इख्तलाफात जितने भी इदारे हमारे हैं, रियासती इदारे, इख्तलाफात से तो हैं। हम में से हर किसी को 50% होंगे, किसी को कम होंगे, किसी को ज्यादा होंगे, मुझे 90% है मिसाल के तौर पर। तो कहने का मकसद ये नहीं कि हम उस बात को लेकर के बैठे। अब हमारी बात ये है कि जो हमारे इदारों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं उनको भुला दें, जो नालायक बच्चे हैं उनको वालिद का काम है, उनको जो है बिठा कर बात करें। इस वक्त मोदी की जो साइको है वो ये है कि वो क्या करता है, कुछ कुछ अरसे के बाद, थोड़े थोड़े अरसे के बाद अपनी कौम को उभारता है, ठीक है। वहाँ कौमियतें, मज़ाहिब, उनकी कोई वक़ात नहीं है, मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं, ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की भी कोई हैसियत नहीं है, सिखों की भी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। वो उनको भी तकलीफ देता रहता है, उनको भी क्या करता है, सताता रहता है। तो पाकिस्तान के अंदर हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अक़वाम हैं, जितने भी ज़बानें हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं। वहां पर जंग का माहौल शुरू हो जाता है, पलगाम शुरू हो गया, मुसलमानों के ऊपर क़यामत टूटी जी। यहाँ खुदा ना खास्ता कोई ड्रोन गिरता है, कोई बम गिरता है, कोई मसला होता है। हम सिंध में, सिंध के अंदर रहने वाला हूँ, सिंधी हूँ, ठीक है। सिंध के अंदर जो हिंदू होते हैं उनके घरों की हिफाजत करते हैं। पाकिस्तान अगर अवाम ना करते तो स्टेट तो करती है ना, जिम्मेदारी स्टेट की, वो स्टेट करती है। यानी पाकिस्तान का माहौल ऐसा है, वहाँ का माहौल इस तरह नहीं है। तो हम अपने अवाम को, जो हमारा अवाम मुस्लिम है वो भी हमारे साथ है, पाकिस्तान के साथ है। जो दूसरे अक़वाम है, दूसरी कौमें, अक़लियतें हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए जान माल कुर्बान करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो इस वक्त कहने का मकसद ये है कि हम सब एक ही बात कहें, इत्तेहाद की, यकजहती की, और इसके अलावा अपने इदारों को सपोर्ट करने की। और जो फेक न्यूज़ होती हैं, चाहे किसी भी किस्म की हों, उसको हम तो क्या करें, उसको डिलीट करें, उनको निगलेक्ट करें, उनका इनकार करें, हक और सच और सही बातें आगे फैलाएं। बिल्कुल ठीक है जी। खालिद नूर भाई फरमाइएगा। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, डॉक्टर साहब की माशाल्लाह राय है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मौके पर तमाम चीज़ों को भुला देना चाहिए। मगर जो इस हद तक आगे निकल जाए कि जैसे भी बात हो रही थी नालायक बच्चे की, ये नालायक से बात बहुत आगे निकल गई है। पहले हम भी यही समझते थे कि नालायक है, लेकिन वक्त ने साबित किया नालायक से कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है, और ये वो उस बच्चे के मानिंद है जो घर में जो है वो छुरी लेके घूम रहा है और अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। तो ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला है जी। खालिद नूर भाई फरमाइएगा, आपकी क्या इसके ऊपर आए? यासिर भाई, असल में डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब जैसे लोगों की जो मुतालबा या सोच है, बहुत से लोग उसके हामी भी हैं, बहुत से मुखालिफ भी हैं, लेकिन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अक्ल कुल जो अता करी है, तो उसमें यह है कि देखें, एक वक्त में जब कौमों पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या जंगी मसाइल हो जाते हैं, तो फिर इख्तलाफात उस वक्त फौरी तौर पर खत्म हो जाने चाहिए। अगर इख्तलाफात मौजूद होते हैं तो वो दुश्मन का आलाकार है जी। उस वक्त कौम को यकजहती की जरूरत होती है। लीडरान आज हैं, कल इस दुनिया से चले जाएंगे। बिल्कुल। फिर मैं कहूँगा पाकिस्तान ताक़यामत है। अगर हमने इन्हीं चक्करों में लग जाना है कि नहीं इसको राजी कर लें, इसको राजी कर लें, पाकिस्तान सबका है, बिल्कुल ठीक है, घर की हिफाजत करनी है, उसमें हमने जरगे नहीं बुलाने जी, और यकजहती पाकिस्तान के लिए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी चाहिए, एपीसी को कॉल करे, तमाम सियासी पार्टी जो इलेक्शन कमीशन में डिसीजन है उनको बुलाएं, सूबाई हुकूमत अपना किरदार अदा करें। वैसे तो 18वीं तरमीम की आड़ में तो बड़ी इख्तियार ले लेती है जी,
صوبائی خود مختاری میں بھی اختیارات لے لیتی ہے. تو صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو, ان کو چاہیے کہ یکجہتی کی ماحول پیدا کریں اور افواج پاکستان کی پشت پر کھڑے ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو انڈیا تاثر دیتا تھا کہ بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں, سندھ میں چل رہی ہیں, الحمدللہ سب پاکستانی ہیں. اور آج بلوچ سردار جو ہمارے پاس جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا میں ہوتا تھا, خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے اینٹی ہے, نہیں, پاکستان کے اینٹی کوئی نہیں ہے. پاکستان کا اینٹی وہ ہے کہ جو سوشل میڈیا میں پاکستان کے خلاف خبریں چلاتا ہے. آج الحمدللہ بلوچستان میں انڈیا کے خلاف ہے لوگ. ایز اے مسلمان یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنائے. ہندوؤں کا کوئی ملک نہیں ہے. ہندو اگر انڈیا تباہ ہوتا ہے نا تو ہندوؤں کو کوئی شناخت نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان تو تا قیامت رہے گا. ہمارے اسلامی ممالک بہت زیادہ ہیں. ہندو یہ بنیے جو ہمیشہ شرارتیں کرتے ہیں اور کسی کی ایجنڈے پہ کرتے ہیں. تو اب یہ ایجنڈا ختم ہونا چاہیے. اگر مگر سے اب نہیں چلے گا, مذاکرات ہونے چاہیے, وہ سیاسی طور پہ ضرور ہونے چاہیے, لیکن اس وقت یہ نہیں کہ اس کو راضی کرنا ہے, سب کو راضی ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, خود ہونا پڑے گا. بالکل صحیح, بڑی کوئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل ایسا. اور اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرتے آئے. لیکن اب میں یاسر بھائی آپ کے توجہ سے کہتا ہوں کہ جو اگر سوشل میڈیا میں شرارت کر رہا ہے پاکستان کی, تو ریاستی اداروں کو بھی اور وفاقی ایجنسیز کے جو ادارے جو مانیٹرنگ کریں ان کو چاہیے فوری طور پہ کارروائی کریں ان کے خلاف. بس بہت ہو گیا, اب یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے. صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک کو کچھ ہوا تو ہم کہاں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. جی بابر بھائی, آخری میسج کیا دینا چاہیے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ کوئی گھر کے 3 بچے ہوتے ہیں اور ایک بچہ باز نہیں آتا, لیکن بیچارے وہ ماں باپ بھی اس پر سارا وقت صرف کرنے کے باوجود بھی ان کو 0/0 ملتا ہے. وہ روزانہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آج آپ جو ہے نا یار تم ہمارے لیے یہ مسئلے پیدا نہ کرو. بیٹا ان کی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک بیٹے کے پاس جانے کے لیے تو میرے پاس بہت دلائلیں ہیں کہ بیٹا جب ایک وقت دھرنا دے رہا تھا تو اس وقت میاں نواز شریف چل کے اس کے گھر پہ گیا تھا کہ اس ملک کی خاطر آئیں, میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ کر ہم آگے چلیں گے. اپنے لیے تو بولا روڈ بنا دیں, اور روڈ بنائی تو تھوڑے دن بعد روڈ بھی بن گئی, تو کہنے لگے نہیں میں تو نہیں مانتا ہوں. اس کے بعد آج مجھے بتائیں کہ میں ایک بات پہ نہیں جاتا ہوں کہ کوئی چور ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی کیا ہے. عوامی نمائندے تو لوگ ہیں, ان کو تو بیٹھنا ہے, وہ کیس کورٹ دیکھے, کورٹ کے کام ہے دیکھنا. بالکل صحیح. اگر آپ کسی کو, وہ بچہ کسی کو کہتا ہے کہ نہیں میں تو بیٹھوں گا ہی کسی کے ساتھ, میرے لیول کا ہی کوئی نہیں ہے, جب وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے لیول کے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں اس بچے کا کیا کریں گے. وہ پھر ماں باپ اس کو آگے کرتے ہیں نا, کہتے جا بھائی تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. جب تم ہماری بات نہیں مانتا جس ماں باپ نے پیدا نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک سیاسی لیڈر تھا, وہ بڑاپن تب ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئیں میں سب کے ساتھ بیٹھوں گا, تب مزہ آتا ہے. میں اور آپ بھی جو ہے نا دل سے کہتے کہ یار ہاں یار یہ بندہ تھا, بندہ آج بھی بات کر رہا ہے. وہ آج بھی کہتا ہے کہ میں توڑ دوں گا, میں موڑ دوں گا, میں پاکستان ختم کر دوں گا. اس کے لوگ, کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے بیان آج بھی ریکارڈ پہ ہیں جی کہ خان ہے تو پاکستان ہے, پاکستان جو ہے نا خان نہیں تو پاکستان نہیں, استغفر اللہ. ایسی بات کرنا, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سب نہیں ہیں تو تب بھی پاکستان ہے. بے شک ایسا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے. اور دوسرا ایک بات بتائیں, دیکھیں جذباتی بات الگ چیز ہوتی ہے. میں بڑی گہرائی سے سوچتا ہوں, بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں. میں صاف واضح کہتا ہوں کہ ان کے اندر, کچھ چند لوگوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ وہ کہتے کہ میں نہیں مانتا. بالکل ایسا ہی. کیونکہ کہیں سے اشارے آتے ہیں وہی مانتے ہیں, وہی مانتے ہیں, وہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. پاکستان کے خلاف ہر حال میں بات نکلے گی. میں رات کے ان کے اسپوک مین سے دیکھ رہا تھا کہ کیا ماحول چل رہا ہے اور کس بات پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت دیکھیں ہمیں سب کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی, ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے, ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. نہ کوئی سندھی, نہ کوئی پنجابی, نہ کوئی پٹھان, نہ کوئی کشمیری, نہ کوئی, سب لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت پاکستانی ہیں. اور دنیا میں ہم جاتے تو کیا کہتے ہیں, پاکستانی ہیں. تو وہ پاکستانی بنو اس وقت. اس وقت ہمیں پاکستان کی ہماری اشد ضرورت ہے. پہلی بات ہے کہ میں آپ کے پروگرام کے تاثر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ کچھ نہیں کر سکتا انڈیا ہمارا, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک وہ ہوا میں کھلونے چھوڑ کر ہمیں دکھاتا ہے, وہ کہیں ہوا بھر کے آ کے, اس کے بھی ہمیں کوئی اللہ کا شکر ہے ایسے کوئی نہیں ہے. آپ نے, میرے پاس آپ یقین مانے رات بھر مجھے بارڈر سے جو ہے نا کال, اور میں اس پہ بھی آتا تھا, دیکھتا تھا. میں ان لوگوں کا ڈاکٹر صاحب جذبہ دیکھ رہا ہوں کہ اوپر سے جو ہے نا میزائلوں کی آوازیں آ رہی ہے, فائرنگ کی آواز آ رہی ہے, اور نیچے کلمہ ورد اور مدد سے جوش اور جشن, اور رات بھر اپنے گھروں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں آواز ملے تو ہم بھی بھاگیں. تو یہ جذبہ ہے اس قوم کا. اور آپ یقین مانیں کہ
پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آگ لگتی ہے، جس کو بولتے ہیں نا ہمیں آگ سی لگ جاتی ہے کہ یار یہ کیا بکواس کرتا ہے. یہ جو انڈیا کے لوگ، ان کی اتنی ضرورت ہے ہمارے سامنے کھڑے ہوں. یہ میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی بہت ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ کرتے ہیں. میں اس لیے کسی ہندو کی شان میں گستاخی اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے پاکستان میں بھی رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اور میرے ساتھ بھی بہت ہیں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک، ہم پاکستان میں کھڑے ہوں. تو وہاں کے لوگ وہ ہمارے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں. ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں تو موت نظر ہی نہیں آتی، ہمیں تو کلمہ نظر آتا ہے. بھائی آپ کو تو شمشاد گارڈ نظر آتا ہے، ہمیں تو جنت نظر آتی ہے، تو پھر ہم کیوں ڈریں گے آپ سے؟ پہلی بات ہے کہ آپ کے لیے ہمارا ایک بندہ آپ کے 50 بندوں پہ بھاری ہے. ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم دینی لوگ ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہم یہ آپ کی طرح نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے موت نے آنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، تو ہم اپنے آپ کو قربان کیوں نہ کریں، ہم شہادت کیوں نہ لیں؟ جو اللہ نے ہمیں ایک راستہ بتایا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز بتائی، تو یہ چیزیں بالکل یاسر بھائی قوم پرامن ہے، پورے پاکستان میں پرامن ہے. ایون آپ دیکھیں جہاں بارڈر پہ خطرہ ہوتا ہے لوگوں کے گولے، وہاں بھی لوگ اپنے گھروں کی چھت پہ کھڑے ہیں جھنڈے لے کے پاکستان کے. تو یہ قوم ہمیشہ جیدار رہی ہے، ہمیشہ جیدار رہے گی، اور پاکستان زندہ باد ہے، اور پاکستان کی قوم زندہ باد ہے، اور پاکستان کی افواج زندہ باد ہے. جی ڈاکٹر صاحب. یاسر بھائی جب ہم قوم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے سندھی، مہاجر، بلوچ، پٹھان یہ نہیں ہوتا. اس سے مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو، ہم سب ایک سب ٹھیک، ہم سب ایک ہیں. اور ہمارے جو دوسرے مذاہب کے جو لوگ رہتے ہیں ہم ان کو اقلیت نہیں سمجھتے. قانون کے اندر تو ہوتا ہے مگر دنیا کے حساب سے اور ہمارے نظر کے اندر اقلیت نہیں ہوتی. مذہب کوئی بھی ہو، چاہے اس کے افراد کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ ایک مذہب ہے، ریلیجن ہے، ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے پاکستانی، یعنی وہ ہمارے اپنے پاکستانی ہیں. ایسا پیغام نہ جائے کہ خدا نخواستہ ہم ان کے وہ ہیں. تو ہندوستان کے اندر یہ ماحول نہیں ہے. ہندوستان کے اندر یہ ہے کہ وہ ہندو جو ہے، ہم پاکستانی ہندوؤں کی بات نہیں کر رہے، جو ہندوستان کے جو ہندو ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. مسلمانوں کو، ان کے اوپر بھی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، عیسائیوں کے اوپر بھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. اپنے ملک اور اپنے ملت اور اپنے حدود کے تحفظ کے لیے ایک تحفظ ہوتا ہے بارڈر کا تحفظ، ایک تحفظ ہوتا ہے نظریات کا تحفظ. ہمیں دونوں نظریات کا بھی اور حدود سرحدوں کا بھی ہمیں تحفظ کرنا چاہیے. جب تک دونوں کا تحفظ نہیں ہوگا تب تک ہم قوم نہیں بن پائیں گے. اگر صرف حدود سرحدیں محفوظ ہیں اور ہمارے نظریاتی ڈاواں ڈول ہیں، ہمیں نظریات کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ صحیح قوم نہیں بن پائیں گے. صحیح قوم تب بن پائیں گے جب ہم سرحدوں کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات کی بھی حفاظت کریں. یہ ہماری عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. جو ادارے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان سرحدوں کے حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارے نظریات کی بھی حفاظت کریں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس نظریات کا اعادہ کرنا چاہیے، اس سوچ کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں بس. بالکل ٹھیک ہے. جی خالد نور بھائی کیا پیغام ہوگا؟ پیغام یاسر بھائی، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ایک قوم ہے، اور قومیں جب ایک ہو جاتی ہیں تو دشمن کی شکست ہی ہو جاتی ہے. اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے اور سنی سنائی باتوں پہ توجہ نہیں دینی ہے. پاکستانی قوم کو یہ باور کروانا ہے کہ ہم ہمیشہ پرامن طور پہ ملک چلا رہے ہیں. آپ نے جنگ کا آغاز کیا اور خود ہی بھگت رہے ہیں. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو ہم آپ کی بات کو سنیں گے، لیکن جواب ضرور دیں گے. اور زندہ قومیں اپنی خود مختاری کا احترام کرتی بھی ہیں اور کرواتی بھی ہیں. پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی عوام بھی زندہ باد. اور آج 9 مئی کے دن، اہم دن 2025 کو K21 کی توسط سے اپنے تمام اکابرین اور اپنی جانب سے اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین پاکستان پر ہمیشہ دشمن کی میلی نظر سے محفوظ رکھے اور پاکستان کی دفاع کے لیے ہمارے بچے سے لے کر ہمارے بزرگ تمام لوگ ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج پہ رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی خالد نور صاحب آپ کا، ڈاکٹر رحمت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بابر عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. تینوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے. اور ایک ہی بات
سب نے کہی ہے، اور میرے خیال ہے اس میں مزید کوئی اضافے کی گنجائش تو نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں متحد رہنا یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو خدا را اس دفعہ پھر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اور جو اختلافات کی بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے کہی، اس کو بھلانے کی ضرورت ہے۔ اگر تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھا ہے، وغیرہ یہ کہ وقت بہت ساری چیزوں کا جو ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے، تو اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ حمایتی ہیں ان کو بھی یہ بات اب سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آ جانا چاہیے۔ تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا پروگرام۔